बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। सूरह इन्फ़ितार हम लोगों की शुरू हो गई थी पिछले हफ्ते और अब ये है कि उसके आगे ठीक है। अब ये कि देखिए शुरू की कुछ आयत तो हो गई थी। अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, ये बात हो रही थी पिछले हफ्ते, है ना। तो अब इससे आगे चलते हैं। देखें जो भी रब्त और मुनासबत और वो सारी जो चीज़ें थी वो तो पहले उनकी बात हो गई थी। तो अब ये कि ये आयत, इसी तरह की एक आयत इससे पहले यानी कि सूरह तकवीर में भी आ चुकी थी और उसमें बस ये कि अल्फाज की थोड़ा सा उसमें फ़र्क था, लेकिन ये कि मोरलेस बात यही की गई थी कि उसमें तकरीबन जिसको कहते हैं ना कि इतनी सारी कस्मों के बाद एक चीज़ आई थी और वो क्या आई थी, अलिमत नफ्सुम मा अख़रत, ठीक। और यहाँ पे है अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, और इसकी थोड़ी सी तो तफसील हो चुकी थी हम लोगों की। और उसमें बेसिकली जो बात है वो ये है कि क़द्दमत और अख़रत से मुराद क्या है ना। तो ये कि क़द्दमत जो भी चीज़ें हमने आगे भेज दी हैं और अख़रत जो हमने पीछे छोड़ी हैं। अब ये कि जो कुछ भी हम करते हैं तो वो हमने अपनी, जो समझ लीजिए कि एक कोई नेकी या फॉर दैट मैटर कोई बुराई वो हमने आगे भेज दी है, यानी कि अल्लाह ताला के यहाँ हमने वो एक दर्ज करवा ली है, रिकॉर्ड करवा दी है। और उसके बाद ये कि अख़रत में जो वो तमाम चीज़ें आती हैं जो कि उसके बाद है, यानी कि जो हम लोग जो भी अमल करते हैं चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो तो उसके आसार, उसकी तासीर होती है ना। और इसकी बात हुई थी कि अगर कोई बुरी रस्म शुरू करते हैं या अच्छी बात शुरू करते हैं तो सदक़ा जारिया या फिर सय्यिआ जारिया, यानी कि बुराई कोई हमने शुरू की है यानी कोई गुनाह जारिया, तो इस तरह की चीज़ जो है वो हम अपने पीछे छोड़ देते हैं। और एक हदीस शरीफ का मफ़हूम भी है ना, जिसमें ये बताया गया है कि क़यामत के दिन जब आदमी खड़ा होगा तो कुछ नेकियां या कुछ बुराइयां कुछ इस तरह से होंगी कि वो ये कि जो मफ़हूम के एतबार से बता रहे हैं कि जो चीज़ है वो ये कि पहाड़ की तरह अपनी नेकियां वो खड़ी देखेगा और फिर ये पता चलेगा कि ये वो फ़लाँ नेकी थी जो तुमने अपने पीछे छोड़ दी थी। यानी कि उस इंसान को, उस शख्स को खुद बताते खुद ये पता नहीं होगा क्योंकि वो उसकी ज़िंदगी में नहीं हुई होगी चीज़, लेकिन ये कि वो आखिरत में उसके लिए एक ज़ख़ीरा बन के खड़ी हो जाएगी। तो अल्लाह ताला हम सब लोगों को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम लोग वो क़द्दमत वाली जो चीज़ है उसमें भी नेकियों का एक ज़ख़ीरा भेज पाएँ और आखिरत के एतबार से भी अल्लाह ताला हम सब लोगों को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम अपने पीछे कोई इतनी बड़ी नेकी छोड़ पाएँ कि वो हम लोगों के लिए क़यामत के दिन एक खुशी और मसरत का एक ज़रिया बन जाए इंशाअल्लाह हम लोगों के लिए, है ना। अब क्या है इसके साथ अगर देखें इसको सूरह तकवीर से अगर जोड़ा जाए तो उसमें एक बात हुई थी ना जो ये कि बच्चियों को दरगोर करने का, तो वो एक ऐसी चीज़ थी जो किसी ने ना देखा और कुछ नहीं किया था, तो वो लेकिन वो थी जो कि दर्ज हो गई, वो एक बुराई, है ना। और ये है कि वो फिर आखिरत के दिन यानी क़यामत के दिन और आखिरत में वो चीज़ बाहर निकाल के लाई जाएगी और वो फिर हाज़िर की जाएगी। और वो तो वैसे तो बज़ाहिर किसी को भी नहीं पता था, लेकिन वो चीज़ ऐसी है जो कि दर्ज कर दी गई। और इसी तरह से गुनाह जारिया में अगर जिसको कहते हैं ना कि कोई शराब का कोई कारोबार है या उसका कुछ सिलसिला है वो आपने शुरू किया या फिर कोई बुरी रस्म शुरू की, तो फिर क्या है कि ये कि ये आपके लिए अल्लाह ना करे ये एक गुनाह के ज़ख़ीरे की तरह हो जाएगा, है ना। अब क्या है कि इसके बाद अब ये जो जितनी इससे पहले आयतें आई थी ना वो शर्त की तरह थी कि जब ये हो जाएगा, जब ये हो जाएगा, जब ये हो जाएगा। तो एक आम बोलचाल में भी जब इस तरह की बात होती है तो हम फिर ये कहते हैं कि अच्छा भाई ठीक है, जब ये सब होगा तो फिर क्या।
تو یہ جو ہے یہ جواب الشرط ہے، یعنی یہ جو ایک آیت ہے یہ جواب الشرط ہے، اس طرح سے کہ اگر اس کو قرآن شریف کے اس میں رکھے تو کیا ہے کہ ہر ایک آیت کے بعد اذا السماء فطرت کے بعد کیا ہے علمت نفس ما قدمت واخرت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا تو پھر کیا ہوگا، تب ہر شخص جان لے گا اپنے کہ اس نے کیا آگے پیچھا بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا، اور اسی طرح سے ہر ایک آیت کے ساتھ یہ جواب الشرط جو ہے یہ جڑ جائے گی، اور یہ جو ہے یہ قرآن کا ایک معجزہ کہہ لیں، اور یہ کہ جو قرآن کی ایک جو لینگویج ہے اس کا یہ خاصہ ہے کہ بہت کم الفاظ میں اور بہت زیادہ باتیں اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد یعنی اس آیت کے بعد ایک بہت جس کو کہتے ہیں کہ اہم ترین موضوع اس سورے کا جو ہے وہ آیا ہے، اور وہ کیا ہے، اے انسان تجھے کس شے نے دھوکہ دیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنے رب کے ساتھ اپنے رب کریم کے ساتھ تمہیں کس چیز نے تمہیں دھوکہ دیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھ کو تیرے رب کریم سے کس چیز نے غافل بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے یہ آیت ایک ایسی ہے، دیکھیے اس سے پہلے بھی جو سورہ تھی نا اس میں بھی ایک سوال تھا، ہے نا، کہ یہ ساری چیزیں بتا کے اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں پہ ایک سوال یہ پوچھا تھا سورہ تکویر میں بھی، اور اسی طرح سے یہاں پہ بھی ایک سوال آیا ہے، ٹھیک، اور یہ کہ وہاں پہ جو ایک سوال جو پوچھا گیا تھا وہ کیا تھا، وہ یہ علمت نفس ما احضرت، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس میں جو سوال تھا وہ کیا تھا، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہ تم کہاں چلے جا رہے ہو، ٹھیک، جیسے کہ ہم اگر ویسے بھی دیکھیں تو جب بہت زیادہ کسی کو جس کو کہتے ہیں نا دل جان سے کوئی بات سمجھانے کی کوشش کریں اور وہ نہ سنے تو پھر ایک بہت جس کو کہتے ہیں نا تکلیف کے ساتھ آدمی پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کیوں نہیں بات سن رہے ہے نا، تو یہ جو ہے یہ وہی ایک انداز ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پوچھ رہے ہیں کہ اے انسان تم کو کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، یعنی اب ایک تو یہ کہ اپنے رب کریم کے ساتھ یعنی ان سے غافل کر کے، یا پھر یہ کہ اپنے رب کریم کی جو شان ہے نا اس سے کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ماں جو ہے نا ویسے عربی کا جو ایک قاعدہ ہے اس کے حساب سے یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، یعنی کہ یہ چیزوں کے لیے آتا ہے، اور من جو ہے وہ ذوی العقول کے لیے، یعنی کہ جو جاندار جو چیزیں ہوتی ہیں جو عقل والے جو ہیں بیسکلی انسانوں کے لیے من آتا ہے، اور عموماً یہ کہ جو ذوی العقول ہیں یعنی عقل والی جو بھی مخلوقات ہیں ان کے لیے من آتا ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی اور چیزیں ہیں اس کے لیے ماں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ جب ماں کبھی کبھی جب ذوی العقول کے لیے آتا بھی ہے نا تو یہاں پہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ماں من کے ہی قائم مقام ہے، ٹھیک ہے، کہ اے انسان کس ہستی نے، کس چیز نے، کس شے نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، اپنے رب کریم کے کرم کرنے والا، ٹھیک ہے، رب کریم جو ہے نا وہ کرم کرنے والا جو رب ہے اس کا، اچھا اب کریم جو ہے خاص طور پہ عربی میں جو استعمال ہوتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ تمام جو اچھی صفات ہیں نا ان کی کریم ہے یہ کریم، ٹھیک ہے، کریم جو ہے وہ کریم ہے، تمام جو اچھی صفات ہیں ان کا نچوڑ اگر عربی زبان میں ایک لفظ میں ڈالا جائے تو پھر یہ کہ اس کو کریم کہا جاتا ہے۔ اور اس کے سلسلے میں ایک حدیث شریف ہے جو ابھی تو ہم نہیں ذکر کریں گے، اگر وقت بچتا ہے آخر میں تو کریں گے، کیونکہ آج ارادہ ہے کہ انشاءاللہ سورہ انفطار آج مکمل ہو جائے، اور جو بھی اضافی چیزیں ہیں مطلب اس سے ریلیٹڈ جو حدیث شریف ہیں آیات کی تفسیر میں جو آئی ہیں وہ پھر انشاءاللہ اگر وہ سب آج نہیں ہو پاتی ہیں تو انشاءاللہ تھرسڈے کو وہ کمپلیٹ کر لیں گے، لیکن آج انشاءاللہ ارادہ ہے کہ سورہ انفطار ہو جائے، تو بہرحال یہ حدیث شریف بھی ابھی ذکر نہیں کریں گے۔ تو یہ بات تو ہو گئی کریم کی، ٹھیک ہے، کہ کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور وہ بھی کس سے، اپنے رب کے نام پہ، ہے نا، رب کے حوالے سے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔
تو یہ جو ہے یہ بھی ایک سمجھ لیجیے آخرت کا جو انکار ہے نا اس کا ایک لطیف انداز ہے، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے تو ہیں لیکن somehow اگر ہمارے اعمال دیکھیں یا ہمارے اگر ڈے ٹو ڈے زندگی دیکھیں نا تو اس سے لگتا نہیں ہے کہ ہمیں یہ پورا یقین ہے، یعنی کہ ایک وہ جو استحضار ہوتا ہے نا ہر وقت مکمل، وہ نہیں ہے کہ ہاں ہمیں اس چیز کا بھی حساب دینا پڑے گا، ہے نا۔ اور اپنی اپنی زندگیوں میں اگر واقعی دیکھیں یا اپنے جو بھی ہم لوگوں کے عمل ہوتے ہیں تو اس میں کئی مرتبہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمیں اس چیز کا وہ ہے ہی نہیں کہ ہاں اس چیز کا بھی جواب ہم کو دینا پڑے گا۔ تو یہاں پہ جو بات ہے نا یہ وہ ہو رہی ہے، ٹھیک۔ اور یہ ہے کہ اگر ویسے سوال کے اس سے دیکھیں تو واقعی ایک جس کو کہا جاتا ہے نا ہم لوگوں سے یعنی انسانوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے جب اس طرح سے بات کر رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے کس قدر جس کو کہتے ہیں کہ شرمندگی کا باعث ہے نا، مطلب شرمناک سوال ہے ہم سے کہ اللہ تعالیٰ مطلب جس کو کہا جاتا ہے نا کہ اے انسان تم کو کیا ہو گیا ہے۔ اور یہ جو یا ایھا الانسان یہ جو فریز ہے نا اس کا ترجمہ واقعی بہت مشکل ہے کہ اے انسان، اور یہ اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اگر دیکھیں تو واقعی بہت جذبات ہیں اس کے اندر، جذبات کے ساتھ ساتھ اس میں ایک طرح کا جس کو کہتے ہیں نا جھنجھوڑنا بھی ہے، ایک طرح کی وارننگ ہے اس کے اندر، اور ایک بہت تکلیف بہت درد ہے اس ایک آیت کے فریز میں، ٹھیک ہے۔ کہ آپ جب کسی کے لیے بہت جس کو کہتے ہیں نا دل و جان سے اگر اس کے بارے میں سوچیں یا اف یو فیل سوری فار دیٹ پرسن تو پھر آتا ہے کہ کیا ہو گیا تم کو، ٹھیک ہے، مطلب کیوں تم ایسے کر رہے ہو۔ تو بیسیکلی جو ٹون ہے جو انداز ہے وہ یا ایھا الانسان میں آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یا ایھا الانسان، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی اور کہہ سکتے تھے، عبادی بھی کہہ سکتے تھے، میرے بندے، یا جس طرح کی کوئی بھی چیز اور الفاظ آ سکتے تھے، لیکن انسان لفظ یوز ہوا ہے۔ اب انسان جو ہے نا وہ اس کے لیے دو قول آتے ہیں، ایک تو یہ کہ انسان نسیہ سے بنا ہے، نون سین اور یا، اور نسیہ یعنی نسیان، یہ جو ہے یہ کہا جاتا ہے بھول جانے کو، ٹھیک ہے۔ تو اگر دیکھیں معنی کے اعتبار سے تو کیا ہے کہ جو اور جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ سورج چاند ستارے ہوں، جانور ہو، چینٹی ہو، پتھر ہو، بکری ہو، کوئی بھی ہے، تو وہ کوئی چیز اور جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ یہ نہیں مطلب وہ بھولتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بھولتا ہے تو پھر انسان بھولتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ انسان استعمال کیا ہم کو یہ یاد دلانے کے لیے کہ ہم بھول جاتے ہیں، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا رب کون ہے، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا کوئی رب ہے، یعنی ہمارا کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ صرف بنانے والا، پالنے والا، رزق دینے والا رحمان اور رحیم نہیں ہے، وہ رب ہے، یعنی کہ ہمارا اس سے ایک تعلق ہے، وہ رب ہے اگر تو رب اپنے آپ میں یہ لفظ جو ہے نا یہ اس تعلق کو بیان کرتا ہے، مطلب جیسے کچھ الفاظ ہیں نا جو الفاظ خود ہی ایک ریلیشن شپ بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے اولاد، تو اولاد اس کا مطلب کہ اس کے کوئی ماں باپ ہیں، تو یہ جو ہے یہ ایک ریلیشن شپ ہے۔ جب یہ رب لفظ آتا ہے تو اپنے آپ ایک یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ اگر وہ رب ہے تو ہم کیا ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، یعنی کہ ہم اس کے غلام ہیں۔ تو انسان یہاں پہ لفظ لا کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ یاد دلایا ہے کہ ہم بھول جانے والے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، وقتاً فوقتاً ہم بھول جاتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ ہم کو یاد دلاتے رہتے ہیں قرآن شریف کے ذریعے، اپنے نبی کے ذریعے، اور یہ کہ وقتاً فوقتاً ہم کو یاد دہانی کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، کے یاد دہانی جو ہے وہ مومنین کو فائدہ دلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور انسان اسی کے علاوہ یعنی اس کے ساتھ ساتھ انسان جو ایک اور جو چیز آئی ہے وہ یہ کہ انسان مطلب ایک اور دوسرا جو قول ہے وہ ہے کہ انسان جو ہے وہ لفظ انسان انس سے بنا ہے، انس یعنی کہ الف نون اور سین، اور انس جو ہے جیسے اردو میں بھی استعمال کیا ہوتا ہے انسیت ہے نا، تو وہ کہا جاتا ہے جو ایک دوسرے سے جو ایک محبت ہوتی ہے، ایک افیکشن جو کہا جاتا ہے نا، تو وہ تو یہ انس سے بھی انسان بنا ہے۔ اب اگر اس کے معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو کیا ہے کہ ہم لوگوں کو ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے، انسیت ہو جاتی ہے
اللہ تعالیٰ کے علاوہ. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا تو کیا ہوا کہ ہم اور سب چیزیں بھول گئے, اللہ تعالیٰ کو بھول گئے, اور تمام جو چیزیں ہیں نا ہر چیز سے محبت کرنے لگے. چاہے اللہ تعالیٰ کی ہی دی ہوئی ہیں ہر چیزیں نا, چاہے وہ ہمارے ماں باپ ہوں, بھائی بہن ہو, شوہر ہو, اولاد ہو, خاندان ہو, گھر ہو, کپڑے ہوں, جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز سے محبت کر بیٹھتے ہیں سوائے اس کے کہ جس نے ہم کو بھیجا. ٹھیک, تو اگر انسان صرف یہ لفظ دیکھا جائے تو چاہے وہ نسیان سے ہو چاہے وہ انس سے ہو تو یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد یا ایھا الانسان ما غرک. اب غرہ کیا ہے؟ غرہ بیسکلی ہوتا ہے نا دھوکا. ٹھیک ہے, دھوکے میں جو آ جاتے ہیں اس کے لیے. اب غرہ یعنی دھوکے کے لیے بیسکلی. تو اور بہت ساری چیزیں ہیں, مطلب دھوکہ کیا, بھروسہ توڑنے کے اعتبار سے. تو اور بھی بہت الفاظ ہیں عربی میں. ٹھیک ہے, اس کے لیے آتے ہیں خدع, پھر خوانہ. خوانہ یہ جس سے خیانت, جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں جو لفظ خیانت, تو اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ جو چیز مطلب جس پہ تمہیں ٹرسٹ کیا گیا تھا, جس چیز کو دیکھ کے تمہیں بھروسہ کیا گیا تھا, تم نے اس کو پورا نہیں کیا, ہے نا. تو اور لفظ آتے ہیں, لیکن غرہ جو آتا ہے نا, غرہ لفظ آتا ہے خاص طور پہ اس طرح کے دھوکے میں پڑنے میں کے لیے کہ جب کوئی آدمی ہو, ٹھیک ہے, کوئی شخص ہے جو کہ آلریڈی بہت زیادہ کاشیس نہیں ہے, مطلب بہت زیادہ محتاط نہیں ہے اپنی چیز کا یا اپنی ذمہ داری کا, اور پھر اس کو جو ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ محتاط نہیں ہے, یعنی بہت زیادہ احتیاط نہیں کرتا ہے جو اس کو ذمہ داری دی گئی ہے, جو بھی کام دیا گیا ہے اس کے سلسلے میں, تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو بہت آسانی سے کوئی اس کا فائدہ اٹھا لے. ٹھیک ہے, اب اگر ہماری بات کریں یعنی انسانوں کی, تو کیا ہے کہ ذرا سا احتیاط اگر کسی بھی طرح سے اگر احتیاط ہٹ جائے تو کیا ہوتا ہے کہ فائدہ اٹھا لیتا ہے فوراً. اور وہ کون ہے؟ شیطان. یعنی شیطان فوراً اچکتا ہے, یعنی فوراً فائدہ اٹھاتا ہے ہماری اس بد یا بے احتیاطی کا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ اب اگر ویسے دیکھیں تو کیا ہے کہ شیطان کس طرح سے ہماری جو احتیاط کی کمی ہوتی ہے اس کو کس طرح سے فائدہ اٹھاتا ہے. سورہ تکویر میں بات ہوئی تھی کہ وہ یہ کیا کہتا ہے کہ بھئی یہ جو بھی قول ہے اور وہ ہے یہ سب سچا نہیں ہے, یہ جو رسول ہیں یہ سچے نہیں ہیں, یہ سب باتیں ہو گئی. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ اس سورہ میں کیا بات ہوئی, یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ کیا کہ یہاں پہ تو شیطان نے کیا کام کیا ہے, اس سے بھی بڑا کام, اور وہ کیا ہے کہ غرک بربک الکریم. ٹھیک ہے, کہ یعنی کہ سیدھے اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے, یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی دھوکے میں ڈال دیا ہے ہم لوگوں کو شیطان نے. ٹھیک ہے, اور کس چیز نے وہ کیا ہے, اب یہاں پہ جو لفظ آیا ہے تو بھی خالقل نہیں آیا. اللہ تعالیٰ لفظ اللہ بھی لا سکتے تھے یا پھر رحمان اور رحیم بھی لا سکتے تھے, لیکن یہاں پہ جو لفظ آیا ہے نا وہ آیا ہے رب. اور جیسے پہلے بھی بات ہوئی ہے نا کہ رب اپنے آپ میں وہ ایک ہمارا جو ایک تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے, وہ بتاتا ہے کہ اگر وہ رب ہیں تو پھر ہم کون ہیں, ہم بندے ہیں, ہم غلام ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ بات جو ہے یہ ہم کو یہ بھی یاد دلاتی ہے جو سورہ اعراف میں ایک چیز پہلے بھی آ چکی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ارواح کو بنایا تھا تو پھر ہم سے وعدہ لیا تھا اللہ تعالیٰ نے, کیا الست بربکم, کہ کیا میں تمہارا یعنی تم سب کا رب نہیں ہوں. قالوا بلا, اور ہم سب نے کیا جواب دیا تھا, بے شک, یعنی بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں. ٹھیک ہے, وقد اخذ میثاقکم, کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو تم سے وعدہ لے لیا ہے, اور میثاق جو ہے نا وہ پکا وعدہ, مطلب جس کو کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہلکی پھلکی سی بات نہیں, پکا وعدہ لے چکے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے. ٹھیک ہے, تو پھر جب یہ سب چیزیں ہو چکی ہیں تو پھر کیا ہے جو تم اتنے گمراہ ہوئے چلے جا رہے ہو, یعنی پتہ نہیں کہاں کدھر جا رہے ہو. پچھلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, کہ تم کہاں چلے جا رہے ہو, اور یہاں پہ کیا ہوا ہے مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ, کہ تمہیں کس چیز نے اپنے رب کریم سے دھوکے میں ڈالا ہے. ٹھیک ہے,
بس بات یہی ہے کہ دنیا میں جس بھی چیز کی طرف ہم بڑے چلے جاتے ہیں نا، تو پھر بات یہ ہے کہ وہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو رہے ہیں، اللہ کے کلام سے دور ہو رہے ہیں. اور یہ ہے کہ ہم جو ہیں کس سے دور ہو رہے ہیں؟ وہ بھی ربکل اور کریم، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو نہایت کرم کرنے والا، مہربان، وہ ساری جو جتنی بھی اچھی صفات ہیں نا، وہ سب اس لفظ میں آ گئی ہیں، کریم، ٹھیک ہے. اور یہ کہ جتنے بھی ہماری خواہشات ہیں اور وہ ہیں نا، وہ سب جو ہیں ہمیں اپنے رب کریم سے دور کرنے میں لگی ہوئی ہیں. بہرحال بربک الکریم. اس کے بعد پھر جو آیت آئی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ وہ کون ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھ کو پیدا کیا اور تیرے اعضاء کو درست کیا، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا، اب کیا ہے کہ بربک الکریم پہ یہ آیت ختم ہوئی، اور اس کے بعد کیا ہے کہ وہ جس نے، یعنی کہ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا، خلق کا، ٹھیک ہے، بنایا، اور فسوا کا فعدلک. اچھا، اب سوا، تسویہ جو ہے نا، وہ ہوتا ہے ایک جس کو فائن ٹیوننگ کہا جاتا ہے نا. سوا تسویہ جو ہے وہ فائن ٹیوننگ ہے، ٹھیک ہے. اور فعدلک یعنی کہ ایک اعتدال میں تم کو پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کہ بیسکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ نے تخلیق نہیں کی، ہر چھوٹی بڑی جو چیز ہے نا، جو فائنر ڈیٹیلز ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے خیال رکھا ہے. ایک ایک چیز جس کو کہا جاتا ہے نا نوک پلک سنوارنا، تو ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا خیال رکھا ہے. ہماری ایک ایک اعضاء، ایک ایک چیز، ایک ایک انگلی کے جو پور تک ہے نا، ایک ایک پلک، ایک ایک رویا، تو وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اور جس کو کہتے ہیں کہ اس کو ایک اعتدال میں بنائی ہے، ٹھیک ہے. اب عدلک جو ہے نا کہ جس کو کہا جاتا ہے عدل، اگر ویسے اس کو وہ کیا جائے تو ایک بیلنس جو ہم کہتے ہیں نا، وہ ہے عدل، ٹھیک ہے. اور اگر ویسے دیکھیں تو واقعی ہم لوگ اپنے دو پیروں پہ چلتے ہیں، تو دیکھیں تو وہ بھی بیلنس ہے. اگر ہم اور یہ بیلنس مینٹین کرنے کے لیے کان کا بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کان میں جو فلوئڈز ہوتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں، وہ ہمارے بیلنس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ٹھیک. اب اس میں کیا ہے کہ اگر ویسے دیکھا جائے تو وہ جو بیلنس ہے نا، جیسے کہ ایک اور سورہ میں آیا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ فجور بھی ہے اور تقوی بھی ہے، اور اس میں جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہر اس کے حساب سے سب کچھ بیلنس کیا ہے، ٹھیک ہے. اور سورہ 3 میں ہے نا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے نا احسنی تقویم، یعنی بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ ساری جو بھی چیزیں ہیں اور یہ ساری جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائی ہیں اور یہ ہے، تو یہ کہ یہ آپ کو دیکھنے کے لیے بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف انسان اپنے اندر، یعنی اپنے جو سسٹمز ہیں، اپنے جو اعضاء ہیں، اپنا جو کچھ بھی ہے، اپنی خود کی تخلیق پہ اگر وہ نظر ڈالیں تو اسی میں ہی اس کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پتہ چل جاتا ہے. اور دیکھیں ابھی تک ہم لوگوں نے جو بھی صورتیں پڑھی ہیں، تو اس میں چاہے کائنات پہ نظر ڈالیں، چاہے اپنے اوپر نظر ڈالیں، تو بات یہ ہے کہ جو بات ہوئی تھی نا کہ بہت زیادہ علم اور اس کے بنا بھی اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے وہ پتہ چلتی ہے اور وہ پتہ چل سکتی ہے. بات یہ ہے کہ وہ نشانیاں سامنے موجود ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو ہے نا انر کانشنس، ایک جو ہے ضمیر، وہ ہو، تو پھر یہ ساری چیزیں کام آتی ہیں. اور صرف یہ کہ آپ کے پاس نشانیاں ہوں اور اندر جس کو کہتے ہیں کہ خود اپنے اندر اگر وہ کیا بولے جائے کہ وہ ایک مزاج نہیں ہے، یا پھر وہ ایک انر کانشنس، وہ ضمیر اگر نہیں ہے، تو پھر کسی چیز کا فائدہ نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے نشانیاں تو
ادھر ادھر بھی بہت ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ویسے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ تو صرف انہی نشانیوں کو دیکھ کے کہتے ہیں نا کہ اس سے تمہیں پتہ چل جائے گا. اور اگر فرعون کو دیکھیں تو فرعون کے پاس تو اس سے بہت بڑی بڑی اور واضح نشانیاں آئی تھیں اس کے پاس، ہے نا، لیکن وہ ساری نشانیوں کے باوجود کیا تھا، اس نے انکار کیا تھا. تو صرف نشانیاں دیکھ کے نہیں، نشانیاں اور اس کے بعد اپنے اندر جو ایک اس کو کہا جاتا ہے نا قلب سلیم، جو دل ہے، جو ایک اندر کا ضمیر ہے، جو انر کانشنس ہے، اگر اس میں تھوڑی سی بھی جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک ڈیسنسی ہے یا نو ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں کام دیتی ہیں، نہیں تو پھر ہر چیز جو ہے وہ بیکار ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری تخلیق کی، تمہارا تسویہ کیا، تمہاری نوک پلک کو سنوارا، ٹھیک ہے، اور اعتدال میں تمہیں پیدا کیا، ایک جس کو کہا جاتا ہے نا بیلنس، توازن. ٹھیک ہے. اور یہ الگ الگ الفاظ اس لیے ہی استعمال کرتے ہیں. دیکھیں کہ اگر اردو کا بھی تھوڑا سا زیادہ استعمال ہو جاتا ہے تو پریشانی ہو جاتی ہے. اور اب تو بہرحال جس طرح سے جس کو کہا جاتا ہے نا کہ لینگویج ڈیٹیریوریٹ ہو رہی ہے، کہ بہرحال اللہ تعالیٰ بس ہم سب لوگوں کی حفاظت کریں. تو توازن از ایکچولی دا بیلنس. ٹھیک ہے. وزن سے توازن ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ 3 شانیں جمع کی گئی ہیں. خلق کا، فسوا کا، فعدلک. ٹھیک ہے. بنایا یعنی کسی چیز کا اگر جیسے کوئی اسٹرکچر تیار کیا جاتا ہے تو وہ ہو گیا تخلیق. ٹھیک ہے. پھر اس کا جو سنوارنا، جو بیوٹیفیکیشن ہوتا ہے نا، آرکیٹیکچرل بیوٹی، وہ ہوتی ہے فسوا کا. ٹھیک ہے. تسویہ جو ہے تحسین، جو ہے کسی چیز میں حسن ڈالنا یا تزئین جو ہے کسی چیز کو مزین کر کے رکھنا، وہ ہو گیا تسویہ. اور عدلک یعنی اپنے اندر دیکھو تو جو اعتدال تمہارے اندر ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ہر شے کے لیے جس کو کہتے ہیں کہ اس کا حق معین کیا ہوا ہے. تو وہ جو ایک اعتدال ہے، تو یہ کہ پورا جو اگر ہمارا وجود جو ہے اس میں اتنا اعتدال ہے، تو بیسکلی بات یہ ہے کہ جب ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حساب کتاب سے بنایا ہے، تو کیا اعمال جو ہیں جو بھی تم کر رہے ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، کوئی تمہارے ساتھ کر رہا ہے یا وہ ہے، تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ اس کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا؟ وہ سب ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں تو اتنا خیال رکھا ہے. اور یہ جو چیزیں ہیں جو تمہیں تکلیف دیتی ہیں یا تم کسی کو تکلیف دیتے ہو، تو کیا اس کی کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ پوچھ گچھ نہیں ہے، کچھ نہیں کیا جائے گا، وہ سب کچھ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا کیا؟ ٹھیک ہے. پھر کیا ہے، فی ای صورت ما شاء رکبک. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی اگلی شان کیا ہے کہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت کاملہ کو بتا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کیا ہے کہ جس صورت میں اللہ تعالیٰ نے چاہا جوڑ دیا. رکبہ بیسکلی کہا جاتا ہے کہ جب کچھ اجزاء یعنی کچھ جو پارٹس ہیں ان سے کسی چیز کو جوڑ کر بنا دیا جائے. ٹھیک ہے. اور اسی سے ہی ترکیب، مرکب چیز ہوتی ہے نا، مرکب چیز یعنی کہ جب کسی چیز کو جوڑ کے کچھ بنایا جائے. اور یہ عربک گرامر اور لینگویج کے لیے بھی یہ چیز استعمال ہوتی ہے، مرکب. ٹھیک ہے. اب سورہ جو ہے یعنی صاد، واو، را اور تا مربوطہ. تو سورہ بیسکلی جو ہم لوگ ویسے بھی کہتے ہیں، جو سورت جو ہم کہتے ہیں نا، جو لفظ استعمال کرتے ہیں، تو وہ کیا ہے، وہ بیسکلی ایک ویژول چیز ہے. یعنی وہ چیز جو آنکھوں سے دیکھ کے اگر آپ فرق بتا سکیں تو اس کو اس اپیئرنس کو صورت کہا جاتا ہے. اور واقعی صورت اگر دیکھیں تو ہم لوگ ہر انسان کو صورت سے پہچانتے ہیں، ہے نا. تو یہ ہے بِأَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ، کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے چاہا، جس شیپ میں چاہا، جس فارم میں چاہا، جیسا چاہا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنا دیا. ٹھیک ہے. اور ان 2 چیزوں سے، اس سے پہلے والی آیت میں عدل اور یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، یہ ہمیں پتہ چلتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر ان دونوں کو ملا دیا جائے کہ قدرت ہے اللہ تعالیٰ کے اندر کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، قادر مطلق ہے نا، اور اس کے اندر عدل ہے، تو یہ دونوں چیزیں جب جمع ہو جائیں گی تو پھر آخرت میں جو بھی چیزیں بتائی جاتی ہیں نا، تو پھر وہ چیزیں خود بھی سمجھنا آسان ہو جائے گا. اس طرح سے کہ کئی چیز ہوتی ہے نا کہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ اچھا یہ ہوا، لیکن یہ کہ میں یہ مطلب
کسی نے کچھ ایسے ہی بول دیا، کسی نے اس طرح سے دیکھ لیا اور تکلیف ہوئی، لیکن آپ نے کچھ نہیں کہا، نہ آپ کسی کو پتہ چلا، نہ اس انسان کو خود پتہ چلا. لیکن یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ سب کا حساب لیں گے اور دیں گے اور کریں گے. تو کبھی کبھی خود بھی سوچ کے لگتا ہے نا کہ اللہ یہ ہوگا کیسے، ہے نا. تو جب یہ سوال آتا ہے نا کہ یہ کیسے کریں گے اللہ تعالیٰ، تو پھر یہ سوچنے کی ضرورت ہے اور یہ ہم سب لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے تو وہ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ، قدرت کے ساتھ ساتھ کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ عدل ہے، یعنی کہ وہ بیلنس، وہ جسٹس ہے. اور یہ دونوں چیزیں جب جمع ہوں گی تو آخرت کی جو ہر ایک لگتا ہے نا کہ یہ کیسے ہوگا، یہ ایسے کیسے ہو جائے گا یا جو بھی ہے، تو وہ ان سب چیزوں کو پھر سمجھنا آسان ہو جائے گا. تو ان دو آیتوں کا اگر خلاصہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ قدیر ہے اور اللہ تعالیٰ عادل ہے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 7 سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے. آیت نمبر 8 یعنی کہ فی ای صورت ما شاء رکبک، اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے. اب صورت کی جو بات ہے نا تو کیا ہے کہ ما شاء صورت کی بات ہو گئی، رکبک. اب یہ جو ہے کہ ترکیب اسی سے ہی آئی ہے، اور جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اور عربی میں اگر کوئی کر رہا ہے گرامر تو اس میں یہ کہ ترکیب، جیسے جو کوئی اگر سینٹنس کوئی جملہ ہوتا ہے تو اس کی ترکیب کی جاتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے بیسیکلی کہ ہر لفظ کو آپ دوسرے لفظ سے جوڑ کے بتاتے ہیں کہ یہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے، اور اسی طرح سے جوڑتے جوڑتے وہ پورا جملہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح راکب جو ہے وہ کوئی سوار جو ہوتا ہے اس کو راکب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ترکیب کی ہے کس طرح سے کہ اگر دیکھیں تو ایک سیل کو دوسرے سیل سے جوڑا ہے، ایک اعضاء جو ہیں ہمارے ان کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے، ایک جو نس ہے وہ دوسری نس سے جڑی تو پھر کیا ہوا کہ ہمارا وجود آیا. ٹھیک. جیسے بلاکس اگر دیکھیں یا بچے لیگوز آج کل کھیلتے ہیں تو وہ جب ایک کے ساتھ ایک جب جڑتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ایک بڑا اسٹرکچر تیار ہو جاتا ہے نا. تو یہاں پہ وہ بات ہو رہی ہے کہ اگر یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے سب سے پہلے وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ کہ یہاں پہ آج کل کے زمانے میں ایک چھوٹی سی بس چیز ہے، اضافی چیز ہے، لیکن یہ ابھی ہی کرتے چلیں کہ جو آج کل بہت سارے ایشوز ہیں نا کہ بھئی اتنا ادھر ادھر جو بھی پریشانی ہے یا بدحالی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کیا کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ صرف ایک یہ چیز ہمیں خود سمجھ میں آ جائے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے بندے یعنی کہ غلام ہیں، تو پھر اور ساری چیزیں خود بخود، جس کو کہتے ہیں نا بہت سارے سوال جواب جو ہیں، بہت سارے سوالوں کے جواب ہمیں خود ہی مل جاتے ہیں. اب اس کے بعد کیا ہے، کلا بل تکذبون بالدین، نہیں ہرگز نہیں، کیا بلکہ تم جزا سزا کو نہیں مانتے. بالدین یاد ہے نا، دین ہم لوگوں نے کیا تھا سورہ ماعون میں بھی، اور بہت تفصیل سے دین کی بات آئی تھی. تو اگر کسی نے وہ نہیں سنا ہے تو سورہ ماعون کی جو تفسیر ہے اس میں سن لیجئے گا انشاءاللہ. جو لنک ہم بھیجتے ہیں نا پلے لسٹ کا، تو اس کو اگر کلک کریں گے نا تو اس میں ڈیٹ وائز اور ٹاپک وائز یعنی سورہ کے نام کے حساب سے ساری جتنے بھی ابھی تک لیکچرز ہوئے ہیں وہ آپ لوگوں کو مل جائیں گے. تو سورہ ماعون میں دین کے بارے میں کافی تفصیل سے بات ہوئی تھی. تو بیسیکلی دین کیا ہے کہ جو جزا اور سزا، ٹھیک ہے، تو اس کی بات ہے، یعنی بدلہ بیسیکلی. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جو لفظ شروع ہوا ہے کلا، کہ نہیں یا ہرگز نہیں یا نہیں. ٹھیک ہے. اور کلا کے ساتھ بل، کہ ہرگز نہیں بلکہ کیا کیا ہے تم نے جزا اور سزا کا انکار کیا ہے. ٹھیک ہے. تکذیب جو آتی ہے نا، تکذیب کرنا کہا جاتا ہے جب کسی کو جھٹلایا جائے. اور یہ جو ہے نا یہ دوہرا گناہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک دیکھیے ہم خود جھوٹ بولتے ہیں، وہ ہوتا ہے کذبہ. ٹھیک ہے. ہم نے جھوٹ بولا، ہم ایک گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. ایک ہوتا ہے تکذیب یعنی کہ کسی کو جھٹلانا. ٹھیک ہے. کذبہ جھوٹ بولنا، خود جھوٹ بولنا. تکذیب کذبہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جھٹلانا، یعنی کسی اور کو جھٹلانا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ ہے کہ کوئی شخص کوئی بات کہہ رہا ہے اور وہ صحیح کہہ رہا ہے اور ہم اس کو غلط پروف کر رہے ہیں، ہم اس کو غلط ثابت کر رہے ہیں. یہ ہے جھٹلانا. ٹھیک ہے. ہم کسی اور کو جھٹلا رہے ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا وہ کیا ہے
کہ یہ تکذیب جو یہاں پہ بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ کیا ہے کہ دین کی تکذیب ہے، یعنی کہ یہ وہ ایک ایسی چیز ہے. پچھلی صورت میں کیا تھا کہ انہوں نے تکذیب کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے، کہ یہ جو ہے یہ نا ما ہوا بقول شاعر، ٹھیک ہے، کہ یہ جو ہے یہ کاہن کا ہے یا پھر یہ کسی شاعر کا قول ہے. اس سے مطلب اور صورتوں میں اس طرح سے آیا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں کیا بتایا تھا کہ یہ جو ہے یہ شیطان الرجیم کا کہا ہوا نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد پھر پورا وہ بتایا ہے کہ یہ کہ کس کی بات ہے اور یہ کون لے کے آیا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا، ٹھیک ہے. اب دین جو ہے، دین جو لفظ ہے یہ آتا ہے دین سے، اور دین جو ہے جو ہم لون دیتے ہیں نا یا قرض، اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. دانا کہا جاتا ہے کہ جب کوئی کسی کو کوئی قرض دے، ٹھیک. اب دین جو ہے وہ کیا ہے کہ اگر ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں اور اس سے ہم کو واپس لینا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جس نے بھی وہ لیا ہے اس کو یہ واپس دینا ہے. تو بیسکلی بات کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ہم دے رہے ہیں یا ہم کو جو واپس دینا ہے وہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ہوتا ہے، ایک کیلکولیٹڈ اماؤنٹ ہوتا ہے. تو یہاں پہ دین سے مراد یہ وہ دین ہے، مراد سے مطلب یہ کہ کیونکہ اسی لفظ سے بنا ہے کہ چاہے کوئی اچھی چیز ہو چاہے وہ کوئی بری چیز ہو، وہ کیا ہے وہ ہم کو واپس لوٹائی جائے گی، ٹھیک ہے. دین جو کہا جاتا ہے نا کہ بھئی اب ہمارے دین کو بھی کہا جاتا ہے اٹ از اے وے آف لائف، یعنی کہ زندگی میں جو کچھ آپ کر رہے ہیں، جس لمحے آپ کر رہے ہیں، وہ ساری جو چیزیں ہیں نا، ایک ایک چیز بہت کیلکولیٹڈ حساب کتاب سے وہ لوٹائی جائے گی، ٹھیک ہے. اور اگر ویسے دیکھیں تو دین ہاں بالکل کہ وہ جو ہے وہ ایک حق ہے. تو یہ کہ اپنی زندگی میں جو بھی ہم اگر کہیں سے کچھ حق تلفی ہوتی ہے، کوئی کہیں کمی یا کوتاہی ہوتی ہے، تو وہ ساری چیزیں بہت حساب کتاب سے لکھی ہیں، کیلکولیٹ کی جا رہی ہیں، اور وہ جو ہیں وہ ہم کو واپس ملیں گی، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے اگر دیکھیں تو سورہ بقرہ میں بھی یہ آیا ہے کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں نا وہ ہمیں واپس ملے گا. اور یہ کہ اور جگہ بھی قرآن شریف میں یہ بات بہت واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، وفا، یعنی کہ پورا اس طرح سے اس حساب کتاب سے واپس ملے گا، ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ کلا بل، ہاں اب بل جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ دو طرح سے یہاں پہ ہمیں اس چیز پہ جس کو کہا جاتا ہے کہ وارن کرنا جا رہا ہے، کلا اور بل. اور یہ اس وجہ سے کیونکہ بات وہی ہے کہ جو آخرت ہم مانتے تو ہیں، ٹھیک ہے، بظاہر تو وہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بل کہہ کے یہ وہ ہم کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ بہت ہلکا پھلکا سا انداز ہے آخرت سے انکار کا. یعنی بظاہر تو ہم نہیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے جو اعمال ہیں ان سے لگتا ہے کہ ہمیں آخرت کا شاید مانتے ہیں، یقین بھی ہے، لیکن کہیں پہ کچھ گڑبڑ ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں نا، جو روزمرہ کی جو ہماری زندگی ہے وہ اس طرح سے نہیں گزر رہی ہے کہ جیسے کہ ہم کو ہر چیز کا حساب کتاب دینا ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ بات یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی یہ ہے کہ وہ ہمارے اوپر ظلم نہیں کریں گے اور آخرت میں جہنم میں ڈال کے کیا کریں گے. تو یہ جو ہے یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی تعریف تم نہیں کر رہے ہو، بلکہ اصل کیا ہے، حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ تم جزا اور سزا کو جھٹلا رہے ہو، ٹھیک ہے. اور یہ انکار جو تمہارا ہے یہ اقرار تو ہے، لیکن اقرار کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا انکار بھی ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کہ چاہے تم مان تو رہے ہو لیکن حقیقتاً جو ہے وہ ایک انکار ہے. بہرحال اس کے بعد کیا ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر معزز لکھنے والے نگران موجود ہیں، ٹھیک ہے. کہ یہاں پہ لحافظین، حفاظت جب علا کے ساتھ آتی ہے نا تو وہ کیا ہو گیا کہ وہ یقیناً نگران تمہارے اوپر موجود ہیں، ٹھیک ہے. کرامن کاتبین، ٹھیک. اب یہاں پہ ان کی صفات بتائی گئی ہے، بہت باعزت، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمارے انفارمرز ہیں جو کی ریکارڈ کر رہے ہیں.
ٹھیک. اب حافظہ جو ہوتا ہے کہ حافظہ کہا جاتا ہے جب آپ کسی چیز کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اور یہ کہ اس طرح سے کہ آپ یہ کوشش کریں کہ وہ ضائع نہ ہو. ٹھیک ہے، ویسٹ نہ ہو. تو حافظ جو حافظ قرآن ہے وہ بھی کیا ہے کہ اس کو پورے وقت اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، یعنی ہی ہیز ٹو گارڈ اٹ. کیونکہ اگر وہ کسی بھی طرح اس میں غفلت میں ہوا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ قرآن شریف جو ہے وہ بھلا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ویسے دیکھیں تو ابھی تک ہم لوگوں نے سورہ نبا، نازیات، سورہ عبسہ، تکویر اور اب سورہ انفطار، اور ان ساری صورتوں میں اگر دیکھا جائے تو سب میں فرشتوں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی تفصیل پھر یہ کہ بعد میں اگر دیکھ لیں گے تو بہرحال سب میں ہی فرشتوں کا ذکر تھا. اور یہاں پہ پھر یہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہاں فرشتے ہیں جو کہ تمہارا ہر چیز تمہاری لکھ رہے ہیں، یعنی تمہارے نیکی اور بد اعمال سب کچھ لکھے جا رہے ہیں، ہر ایک چیز. ٹھیک ہے. اور وہ کیا ہے، یہ جو ہیں یہ کرامن کاتبین ہیں، کہ ایک تو بہت جس کو کہا جاتا ہے نا دے آر نوبل، یعنی کہ کریم ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو اگر ریکارڈز جو بھی لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے اوپر کسی کو ذمہ دار بنایا گیا ہے تو ایک بہت آبویس سی چیز ہے کہ جب حساب کتاب ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ ہم یہ کہنے لگیں کہ نہیں 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 انہوں نے غلطی کی ہے، ان کو کچھ ہم سے جو بھی تھا پرابلم ہو گئی تھی یا وہ تھا تو اس وجہ سے انہوں نے غلط لکھا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی پہلی دے دی کہ یہ ایک فرشتے جو ہیں یہ کون ہے، کرامن. اور پھر دوسری ایک کیا چیز ہے، کاتبین. کاتبین ایک تو کتبہ، ٹھیک ہے، یعنی لکھنا، کاف تا اور با، لکھنا، کاتب. اور یہ کہ کاتبین جو ہے یہاں پہ اسم ہے، فعل نہیں ہے، یکتبون نہیں ہے، کاتبین. یعنی کہ کوئی چیز جب اسم میں ہوتی ہے نا، یعنی ناؤن ہوتی ہے، تو اٹ از کنسیڈر ٹو بی اے اسٹرانگر تھنگ. جیسے کہ ایک کوئی سیب ہے، سیب کیا ہے، ناؤن ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کہ کھانا پینا یا جو بھی ہے وہ ورب ہے. تو اگر کوئی سیب ہے یا کوئی جیسے اے ٹری، اٹ از اے ناؤن. تو اے ٹری آلویز ریمینز اے ٹری. جو پیڑ ہے وہ ہمیشہ پیڑ رہے گا، چاہے وہ سو رہا ہے، اٹھ رہا ہے، جاگ رہا ہے. خیر پیڑ کے لیے تو وہ سب چیزیں نہیں آتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو ناؤن ہوتا ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ورب. اور ورب یعنی فعل جو ہے وہ اس لیے ویک ہوتا ہے کیونکہ اٹ از ان ریلیشن ٹو ٹائم، وقت کے ساتھ وہ محدود ہوتا ہے. ٹھیک. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے نا وہ اسم ہے، یعنی کاتبین، یعنی ہمیشہ لکھنے والے. یعنی ایک لمحے کے لیے بھی وہ نہ تھکتے ہیں، نہ غافل ہوتے ہیں، نہ وہ سوتے ہیں، نہ وہ بریک لیتے ہیں، نہ وہ جس کو کہتے ہیں نا وہ تھک جائیں یا لنچ بریک پہ چلے جائیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. مطلب ایک لمحے کے لیے بھی یہ لوگ اس لکھنے کے عمل سے بری نہیں ہوتے ہیں، یہ لوگ چھوڑتے نہیں ہیں اس کو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا ہے کہ یعلمون ما تفعلون. ٹھیک. کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو ان کو معلوم ہے. ٹھیک ہے. تو بیسکلی یہ ہے کہ دیکھیں دو چیزیں آ سکتی ہیں اگر آپ کے اوپر کوئی نگران رکھا گیا ہے. ایک تو آپ یہ اس کے اوپر الزام لگا دیں کہ بھئی یہ جو ہے اس کو جو بھی پرابلم تھی یا پھر یہ کرپٹ ہے، یہ اس لیے کچھ غلطی ہو گئی، یا پھر یہ ہے کہ نہیں وہ میں نے ایسے نہیں کیا تھا، ویسے کیا تھا لیکن ان کو پتہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد خود ہی بتا دیا. کیا بتایا؟ کہ ان کو معلوم ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دو چیزیں آئی ہیں. ایک تو ہے یعلمون، ٹھیک ہے، علمہ یعنی ما تفعلون. تو فعل ہوتا ہے، فعل ہر وہ چیز جو ہم کرتے ہیں، چاہے جان بوجھ کے کریں چاہے بنا جانے ہوئے. مطلب اس کو کہا جاتا ہے نا کہ ایک کانشیس ایفرٹ ہوتا ہے اور ایک انکانشیسلی آدمی کا کچھ کام کرتا ہے. تو جیسے ہم سانس لیتے ہیں تو وہ ہمارا فعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہم کانشیسلی کرتے ہیں وہ عمل ہوتا ہے. تو فرشتے جو ہیں نا وہ ہر چیز لکھ رہے ہیں، یعنی کہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ ہر چیز لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس میں نیت اور وہ جو ہے نا وہ پھر اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. اور اس کے سلسلے میں بھی حدیث شریف سے بہت کلیئرلی وہ چیز پتہ چلتی ہے. وہ بھی انشاءاللہ پھر ہم لوگ کریں گے، لیکن آج انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے، ہے نا. تو یہ کہ وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو، یعنی ان کی نگاہوں سے تمہاری کوئی چیز بھی، کوئی حرکت، کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، چھپی بھی نہیں ہے. ہم لوگ تو نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن وہ ہم کو، یعنی وہ جو فرشتے ہیں وہ ہم کو ہمیشہ دیکھتے ہیں. اور اگر ویسے دیکھیں تو یہ ایک طنز ہے ان آیات میں. کیا ہے کہ تم تو انکار کر رہے ہو، سری انکار کر رہے ہو، چاہے ڈھکے چھپے انداز میں تم انکار کر رہے ہو، اور فرشتے جو ہیں وہ تمہارے ساتھ ہر وقت لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا ہے
جب وہ لگے ہوئے ہیں، وہ ہر چیز لکھ رہے ہیں، جزا اور سزا سب ہو رہی ہے، تو پھر کیا ہے، ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ تو راحت میں ہیں، ہوں گے. ٹھیک ہے. اب انا جو ہے وہ ایک تو تاکید کے لیے آتا ہے اور ایک آتا ہے شک کے ازالے کے لیے، یعنی اگر کسی کے ذہن میں کوئی شک اور شبہ ہے تو اس کے ازالے کے لیے بھی. اب ابرار جو ہے نا، ابرار جو ہے وہ جمع ہے بر کی. ٹھیک. اور اس کی دو جمع آتی ہیں، ایک برارہ آتی ہے اور ایک ابرار آتی ہے. برارہ جو ہے وہ جمع کثرت ہے اور ابرار جو ہے وہ جمع قلت ہے. تو ابرار یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے استعمال کیا ہے؟ انسانوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے. اور برارہ اگر یاد ہو تو اس سے پہلے فرشتوں کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا تھا تو وہ کیا کیا تھا؟ برارہ. تو برارہ جمع کثرت ہے، یعنی کہ جس کو کہتا ہے نا سپر پلورل، وہ ہے. اب وہ بھی ایک بہت پیاری سی چیز ہے تو جلدی سے وہ بھی بتا دیں، اور وہ یہ ہے کہ برارہ جو ہے یعنی جمع الکثرہ ہے نا، تو یہ فرشتوں کے لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ فرشتے جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ نیکوکار ہیں. ٹھیک. ایک تو تمام کے تمام ہیں، اور اس کے بعد دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے برعکس انسانوں میں سب لوگ تو نیکوکار نہیں ہیں، کچھ ہیں کچھ نہیں ہیں. ٹھیک. اور اس کے بعد جو ہیں بھی نیکوکار تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر وقت ہر لمحے ہر آن نیکوکار ہیں. کبھی کبھی جس کو کہا جاتا ہے کہ تھوڑی سی کچھ کمی بیشی ہو ہی جاتی ہے. تو اس لیے جب انسانوں کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے تو جمع قلت ہوا ہے، یعنی کہ ابرار، اور جب فرشتوں کے لیے ہوا ہے تو برارہ آیا ہے جو جمع کثرت ہے. ٹھیک ہے. اور لفی نعیم، نعیم یعنی نعمت سے ہے، اور وہ کیا ہے کہ نعیم یعنی کہ جو کنٹینیوسلی اس میں ہے، مطلب اس آسانی میں ہے، یا پھر یہ کہ نعمتوں میں ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نعمتوں میں ہے، یعنی وہ آلریڈی ہیں اس نعمت میں. اب اگر ویسے دیکھیں تو یہ تو انسانوں کی بات ہو رہی ہے جو ابھی ہیں یا تو دنیا میں ہیں یا پھر قبر میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا فرمایا ہے کہ جو نیکوکار ہیں نا وہ نعمتوں میں ہیں، یعنی کہ جب وہ دنیا میں بھی ہوتے ہیں نا تو وہ نعمتوں میں ہی ہوتے ہیں. اور اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد جو ہے وہ بیسکلی یہی ہے کہ دنیا کی اگر نعمت دیکھیں نا تو دنیا کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہدایت ہے. تو یہ کہ جو نیکوکار ہیں وہ ہدایت میں ہیں، یعنی کہ وہ ابھی بھی نعمت میں ہیں، یعنی کہ جو فی الحال کی جو نعمت موجود ہو سکتی تھی جو ان کے لیے، تو وہ اس کے اندر ہیں ابھی بھی، اور آخر میں بھی یعنی بعد میں بھی، آخرت میں بھی وہ نعمتوں میں ہی ہوں گے. اچھا، برہ، یہ بارہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بھی آتا ہے نا، اسماء الحسنہ میں، اور بر الرحیم بھی آیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہی. اور برہ ایکچولی جو ہے وہ خشکی کو کہا جاتا ہے. زمین کو بر اور بحر کہا جاتا ہے نا، بحر پانی کو یا سمندر کو کہا جاتا ہے، اور بر خشکی کو یعنی زمین کو کہا جاتا ہے. تو اس کے لیے جو بات ہے وہ یہ کہ جو بھی پانی میں جو بھی انسان ہوتا ہے تو وہ کیا ہے، اس کے اندر سٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے نا، کسی بھی وقت ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے. وہ بحر ہو گیا، اور اس کا اپوزٹ جو ہے وہ خشکی، یعنی کہ زمین پہ جو ہوتا ہے تو وہ اس کو ڈوبنے کا خطرہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو نیکوکار ہیں وہ کون؟ کہ نیکی جو ہے وہ خود اپنے اندر ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ دل جمعی لے کے لاتی ہے اپنے ساتھ، ہے نا. تو یہ کہ ایک جس کو کہا جاتا ہے نا کہ پیر جمے ہوئے ہیں، اور سالڈ فوٹنگ جو ہے وہ بر، اور اسی سے ہی یہ نیکی اور ابرار اور اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے وہ بھی اسماء الحسنہ میں سے بھی ایک نام بر ہے. اب لفی نعیم، اس کے بعد کیا ہے؟ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لفی جہیم. اب اس سے پہلے سورہ تکویر میں بھی جو ہے وہ بات اس پہ ہی ختم ہو گئی تھی کہ علمت نفس ما احضرت، اس کے بعد کی کوئی بات نہیں ہوتی. یہاں پہ اس کے آگے بات ہے کہ کیا چیز ہے کہ جو نیکوکار ہوں گے وہ وہاں ہوں گے، اور جو فجار ہوں گے وہ کہیں اور ہوں گے. اچھا، فجرہ یہ لفظ سورہ کے شروع میں بھی استعمال ہوا ہے نا، اور وہ کیا ہے بیسکلی فجار، فجرہ جو ہے وہ کیا ہے کہ جب کوئی پھٹ پڑے. ٹھیک. گناہ گار، کوئی عاصی،
یعنی گناہ کرنے والا، تو اپنے وجود پر اس کو کنٹرول نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں ان کو لے کے وہ پھٹ پڑتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی غصہ آتا ہے، کچھ منہ میں آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو ضبط نہیں کر پاتا، وہ بول دیتا ہے، پھٹ پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو خواہشات ہیں اس کو پھاڑ دیتی ہیں، اپنے نفس کو، اپنے جذبات کو وہ کنٹرول نہیں کر پاتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بات ہے فجار، ٹھیک ہے، اور یہ کون ہے؟ جہیم۔ اب جہیم کی جو بات ہے نا، تو جہیم اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب کوئی مطلب جیسے شیر ہے یا جو بھی اس طرح کا جو جانور ہے، جب اپنے اس کو دیکھتا ہے یہ اپنے شکار کو، تو جو آنکھیں اس کی جس کو کہتے ہیں نا شکار پہ لگی ہوئی ہیں اور وہ بس اب اٹیک کرنے والا ہے، اس وقت کا جو اس کا دیکھنا ہوتا ہے اپنے شکار کو، اس کو جہامہ سے تعبیر اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ جہامہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو جہنم ہے نا، جہیم جو ہے، یہ بھی وہی ہے کہ یہ جو اس کے شکار ہوں گے، یعنی کہ جو لوگ اس میں جانے والے ہوں گے، یہ ان کو ایسے دیکھے گی کہ جیسے کہ ایک شکاری اپنے شکار کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات بھی پہلے بھی ہو چکی ہے۔ بہرحال یصلونہا یوم الدین، روز جزا میں اس میں داخل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب یصلونہا، صلیون جو ہے نا، کہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کہیں پہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ٹھوکر کھا کے کہیں پہ بے ساختہ گر پڑیں، اس کو صلیون کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کہیں پہ آپ کو جانا نہیں تھا لیکن نادانستگن، یعنی کہ بنا ارادے کے، بنا چاہے بنا اپنی خواہش کے آپ وہاں پہنچ گئے یا ڈال دیے گئے، تو ڈال دیے گئے نہیں، بیسیکلی وہاں پہ بنا چاہتے ہوئے وہاں پہنچ گئے، ٹھیک ہے، اس کو صلیون کہا جاتا ہے۔ اور صلیون جو ہے یہ استعمال کیا گیا قرآن شریف میں، تو یہ کہا گیا ہے، زیادہ تر جو استعمال کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے کہ جب لوگوں کو آگ میں جو ڈالا جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے کوئی اپنی خواہش سے تو اس کے اندر نہیں جائے گا، لیکن اپنے جو بھی اعمال نامے کے اعتبار سے وہ جائے گا، اور کہاں جائے گا؟ جہیم، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کیا ہے، اور یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا ہے نا، تو یوم القیامہ یا یہ سب نہیں استعمال کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ یوم الدین، اور یہ دین اسی دین کی بات ہو رہی تھی نا جو انہوں نے اس سے پہلے جھٹلایا تھا، کیا تھا؟ کلا بل تکذبون بالدین، کہ وہاں پہ بھی لفظ دین ہی آیا تھا، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ قیامت کے دن کا جو اس لیے جو لفظ استعمال کیا ہے، تو یوم الدین، کہ وہاں پہ انہوں نے تکذیب کی تھی، وہاں پہ جھٹلایا تھا انہوں نے اسی دین کو، اور اب یہ یوم الدین میں ان کو اس آگ میں یہ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وما ہم عنہا بغائبین، اور وہ وہاں سے اور کہیں جانے نہ پائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ما اور با یہ دونوں جب ساتھ میں آیا ہے نا، تو جس کو کہتے ہیں کہ اسٹرانگسٹ نگیشن، مطلب یہ کہ کسی بھی طرح سے کسی بھی حال میں یہ وہاں سے نکل نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ کیا ہے؟ غائبین۔ اب غائب جو ہے وہ ہم اردو میں بھی جو استعمال کرتے ہیں کہ غائب ہونا یعنی نظر سے اوجھل ہونا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو بات کی بات ہے کہ اس میں سے نکل پائیں گے یا نہیں، وہ تو خیر اور جگہ بھی آیا ہے، لیکن یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا کہ نکلنا تو بہت دور کی بات ہے، نظروں سے بھی بچ نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کی کچھ تفاسیر میں جو تعبیر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ قبر میں بھی کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت کریں، جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، تو یعنی کہ وہاں کے جو بھی کھڑکی یا دروازہ ہے تو وہ جنت یا جہنم کی طرف کھول دیا جائے گا، تو وہاں سے جو جہنم ہے وہ ان کو دیکھے گی، اور وہ جو ایک جس کو کہتے ہیں نا وہ جو ایک گھورنا ہے، وہ جو ایک سٹیئر ہے، اس سے یہ کبھی بھی بچ نہیں پائیں گے، کبھی غائب نہیں ہو سکتے، یعنی کہ اس کی نظروں سے کسی بھی لمحہ بھی یہ لوگ بچ نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے۔ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ روز جزا کیا ہے، پھر آپ کو کچھ خبر ہے روز جزا کیا ہے۔ یہ ایک چیز ہے، ایک سوال ہے جو اللہ تعالیٰ نے 2 بار پوچھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے مطلب کیا ہے؟ اس سے مطلب بس وہی ہے کہ دیکھیے ایک سوال جب 2 بار پوچھ لیا جاتا ہے نا، تو پھر ہم سب لوگوں کو خود بھی انداز ہے ایک نارمل بول چال کے اعتبار سے بھی کہ اس سے
جس کو کہتے ہیں نا کتنا پرزور پھر وہ ایک ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے یا وہ سوال ہوتا ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے نا کہ اس کا جواب دینے میں آدمی خود ہچکچانے لگتا ہے، ٹھیک ہے. اور درا کا یہ ادرا کا جو ہے یہ آتا ہے، یہ جو لفظ ہے یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کو انویسٹیگیٹ کریں یا کچھ اس کو سمجھنا چاہیں تو یہ ہے کہ کیا تمہیں پتہ ہے، تمہیں خبر بھی ہے کہ یہ یوم الدین کیا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا غضب بتا رہا ہے کہ سوچو، پھر سے سوچو کیا ہے وہ یوم الدین، یعنی کیا ہے وہ بدلے کا دن، اس کی حقیقت جانو اور کوشش کرو، ٹھیک ہے. یعنی اس کی حقیقت تم سمجھے کہ نہیں سمجھے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن وہ ایسا دن ہے کہ اس میں کسی کو کسی کے لیے کوئی اختیار نہیں ہوگا. والامر یومئذ للہ، اور اس دن حکومت اللہ ہی کی ہوگی، ٹھیک ہے. اور اگر دیکھیں تو اس سے پہلے جو صورت ختم ہوئی تھی تو وہ کیا تھی کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی انسان کو اپنی جس کو کہتے ہیں نا کہ اوقات بتا دی تھی کہ اس دن کیا ہوگا، کہ اس دن کے اعتبار سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بتایا تھا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم اللہ رب العالمین کے بغیر چاہے کچھ نہیں جا سکتے، ہے نا. یعنی کہ مطلب ہماری جو ایک بے بسی ہے وہ بتا دی تھی. اور یہاں پہ بھی پھر دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے وہی بات بتائی ہے کہ یہ وہ دن ہوگا جس دن کسی بھی انسان کے پاس کوئی بھی جس کو کہتے ہیں نا کہ اختیار نہیں ہوگا، کوئی بھی کچھ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہوگا. اور اس دن سب کچھ جو کل کی کل جو حکومت ہے، جو بادشاہی ہے، جو سلطنت ہے، جو فیصلہ ہے، جو امر ہے، اس دن وہ کس کا ہوگا، اللہ ہی کی ہوگی، ہے نا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم لوگوں کا کروا دیا. اس کی جتنی بھی اضافی باتیں جو بہرحال حدیث شریف کے اعتبار سے اور کچھ تفصیل اور الفاظ کی جو اور چیزیں تھیں وہ پھر انشاءاللہ تھرسڈے کو کر لیں گے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس دنیا میں رہتے رہتے ہی جزا اور سزا کا جو اصل جو حقیقت ہے اس تک اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو وہ سمجھائیں اور اس کے حساب سے عمل کرنے کی بہترین توفیق عطا فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.